1980s में एक दहशत की अलामत बनने वाला नजीब कौन था? जनरल ज़ियाउल हक का दौर जो है ना, उस दौर में इसका नाम इस हद तक कराची यूनिवर्सिटी में सुना गया। APMSO अल्ताफ हुसैन, वो भी इसके नाम से कांपते थे। अच्छा, उस वक्त पे नजीब का मुकाबला किन लोगों से था? भुट्टो की फांसी, ज़ियाउल हक की आमरीत के खिलाफ जो सबसे पहला नारा मस्ताना बुलंद करता है, उस शख्स का नाम था नजीब। रैली को रोका गया, PSF के नौजवान शामिल थे। 4 घंटे तक बाकायदा पुलिस मुकाबला हुआ, तशद्दुद, मारपीट, शेलिंग, डंडे बरसाए पुलिस ने। लेकिन वो कहते हैं कि मोहतरमा को अगर किसी शख्स ने तन्हे तन्हा जिद्दोजहद कोशिश सर पे कफन बांध के जो भी नाम दे ग्राउंड तक पहुंचाया है, लियारी तक, उस शख्स का नाम भी नजीब है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पार्टी से बागी हो गया? इसने MQM पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद था उस पे एतराज उठाया था और इसने कहा था कि आप लोग हमारी लाशों पे से गुजर के सियासत कर रहे हैं और उसी MQM से हाथ मिला रहे हैं जो हमारे नौजवानों की कातिल जमात है। इसकी मौत कैसे होती है फिर? इसके कत्ल का दिन है ना, वो बड़ा अजीब सा है। और इनके भाई के बकौल नजमी साहब के 100 से जायद गोली जो है ना, वो गाड़ी पे लगी। उनको जब ये पता लगा ना कि जिंदा है, फिर वो उन्होंने एक और हमला करने की कोशिश की। इसकी मौत का इल्जाम जो है वो फहीम कमांडो और खालिद बिन वलीद पे लगता है। वो जो आई विटनेस अकाउंट मुझ तक पहुंचा है, उसमें वो कहते हैं कि महाजरों, TV VCR बेच दो, कलाशनकोव खरीद लो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए अपनी जान देने वाला लड़का नजीब पीपल्स पार्टी का बागी कैसे बना? और आज 34 साल बाद भी नजीब का मर्डर अनसॉल्व्ड मिस्ट्री क्यों है? आज के इस पॉडकास्ट के जरिए आपके सामने जो हकाइक पेश करेंगे वो तमाम हकाइक नईम मुस्तफा साहब को नजीब के भाई नजमी आलम ने बताए। ये तमाम हकाइक जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। नईम साहब, आज हम कराची के स्टूडेंट लीडर नजीब के राइज एंड फॉल को समझेंगे, लेकिन अगर पहले बात करें 1980s में कराची के सियासी हालात क्या थे? बट साहब, कराची 80s में ना तलबा सियासत के हवाले से एक पूरी तारीख है और उस तारीख ने कराची की रोशनियों को जहां मद्धम किया, फिर एकदम अंधेरा छा गया, फिर उसके बाद सियासी मंजरनामा जो है उसमें तब्दीलियाँ वाक़या हुई। कत्लो गारतगरी का बाज़ार गर्म होता दिखाई दिया, गली मोहल्लों में लाशें मिल रही थीं। अभी देखें कि राव अनवार SSP थे कराची के, चौधरी असलम थे, सौलत मिर्ज़ा, शुएब खान, फ़हीम कमांडो। हमने जितने ये प्रोग्राम किए रिसेंट पास में, यानी गुज़श्ता साल अभी गुजरा है, इसमें इन हर प्रोग्राम में इनमें से हमने कराची के हालात बताए कि किस कदर कशीदा भी थे और पोशीदा भी थे। बाज़ मामलात तो ऐसे थे जो बरसरे आम आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उसके पसे पर्दा जो कहानियाँ थीं वो भी हमने राज अफशा किए। लेकिन आप ये देखें कि 80 की दहाई में कराची की दरसगाहों से हुकूमती ईवानों तक गूंज सुनी जाती थी इसी नौजवान की। अच्छा। और इस नौजवान की PSF में शमूलियत, आल्दो ये महाजिर बच्चा था, नॉर्थ नाज़िमाबाद का रहने वाला महाजिर नौजवान, ये इस्लामाबाद तक के ईवानों में इसकी गूंज सुनी जाती थी और अंडरवर्ल्ड से इसका राब्ता भी दिखाया गया उस दौर में। अच्छा, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ कैसे गया? स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में ये महाजिर के तौर पे नहीं आया। महाजिरों की तंजीम तो बाद में बनती है APMSO, लेकिन इसने PSF में जो है आँख खोली, फिर बाएं बाजू की तंजीमों में शामिल रहा। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक का दौर जो है ना, उस दौर में इसका नाम इस हद तक कराची यूनिवर्सिटी में सुना गया कि महाजर कौमी मूवमेंट जो बाद में MQM बनी, जो वो उस वक्त आल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थी, फिर बाद में मुत्तहिदा भी उसका नाम हुआ। APMSO अल्ताफ हुसैन, वो भी इसके नाम से कांपते थे। अच्छा। वो कहते थे कि नजीब सैयद ज़ादा था, सादात के ख़ानदान में पैदा हुआ नजीब, लेकिन नजीब का नाम जो है ना वो बाकायदा एक खौफ की अलामत समझते थे उनके मुखालिफिन। आपको याद होगा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के 3-4 खूबरू नौजवान जो थे ना, खूबसूरत, पंजाब में, मज़हर तिब्बी
طاہر پرنس، فہیم کمانڈو کراچی کا، ان کے نام لیے تھے کہ یہ خوبصورت بھی تھے، سارے جرت مند بھی تھے، نڈر بھی تھے، اور اپنی بات پر ڈٹ جانے والے. سب کی کہانی ایک جیسی ہے. اسی طرح یہ نجیب تھا، اپنی بات پر ڈٹ جاتا تھا. جنرل ضیاء الحق کے دور میں پی ایس ایف دوسرے درجے کی طلبہ تنظیم اور پہلے درجے کی اسلامی جمعیت طلبہ. اچھا. اسلامی جمعیت طلبہ کو یہ ایج حاصل تھا کہ اسے جنرل ضیاء الحق کی بی ٹیم کہتے تھے. اچھا، جماعت اسلامی اور جمعیت، اسے ضیاء الحق کی پراکسی بھی کہا جاتا تھا. یہ ضیاء الحق کی بی ٹیم تھی، پراکسی تھی. کہتے کیوں تھے اس کے بھی بعض ذہنوں میں نا یہ وضاحت نہیں ہے، ابہام ہے. اچھا، یہ الزام کی حد تک تھا یا کچھ سچائی بھی تھی اس میں؟ دیکھیں، سچائی اس میں یہ تھی کہ جماعت اسلامی دائیں بازو کی جماعت تھی، مشہور تھی، کراچی میں نمبر 1 تھی. وہ جہاد کشمیر، یعنی کشمیر ایشو، مسئلہ کشمیر، افغانستان ایشو، فلسطین، جتنی اسلامی تحریکیں ہیں جماعت اسلامی ان سے جڑی ہوئی تھی. اس پراکسی میں جب جنرل ضیاء الحق نے یہ معاملات اس حد تک جو ہیں وہ کر دیے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو آمریت ہے اس کی سپورٹ ہے جماعت اسلامی کو. اچھا. اور اس کا اثر اسلامی جمعیت طلبہ کراچی یونیورسٹی تک، کالجز وہاں کے جتنے تھے ان کالجز میں بھی تھا. تو یہ تاثر عام رہا کہ اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی دونوں دائیں بازو کی ہیں اور ان کو جنرل ضیاء الحق کی آمریت کی سپورٹ حاصل ہے. لیکن سیاسی طور پر ضیاء الحق نے، مطلب یہ میں آئی وٹنس اکاؤنٹ دے رہا ہوں، جنرل ضیاء الحق نے سیاسی طور پر کوئی بڑا فائدہ نہیں دیا تھا جماعت اسلامی کو. اور بعد میں مخالفت بھی تو انہوں نے کی تھی نا. تو جنرل ضیاء الحق نے کوئی ایسی سپورٹ نہیں دی تھی کہ جماعت اسلامی ان کی مرہون منت ہوتی. اس لیے وہ ایک مورل سپورٹ جو آمریت کی طرف سے تھی، اس سپورٹ کے ذریعے کراچی یونیورسٹی میں جمعیت کا ہولڈ اس حد تک تھا کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی پتا جو ہے نا وہ بھی نہیں ہلتا تھا وہاں اس دور میں. اس دور میں جمعیت کا یہ سارا زور جو تھا وہ پہلے پی ایس ایف سے ٹکراتی تھی. اچھا. اور پی ایس ایف سے جمعیت ٹکراتی تھی صرف اس حد تک کہ وہاں جو لوکل لیڈرز آتے تھے یونیورسٹی کے، ان میں ایک آدھ کوئی بڑے نام آئے تو انہوں نے جمعیت کے خلاف آواز بلند کی تو جمعیت تھوڑی سی ڈیفینسو ہو گئی. لیکن جب ایک اہم ایشو ہوتا ہے یونیورسٹیز میں آج کل بھی ہے کہ داخلہ جب ہوتے ہیں نا مختلف مدارج کے کلاسز کے، ان داخلوں کے سٹالز لگتے ہیں. ان سٹالز کے موقع پر کبھی نہ کبھی مٹ بھیڑ، چھوٹی موٹی تو تکرار، تلخ کلامی معاملہ ہو جاتا تھا. لیکن بعض اوقات تو اسلامی جمعیت طلبہ اقتدار میں تھی، طاقت میں تھی. اسلامی جمعیت طلبہ نے یہ بھی کہا اور یہ پابندی عائد کر دی کہ 4 سے زائد طلبہ نہیں بیٹھ سکتے یونیورسٹی کے کسی پریمسز میں، پورے کیمپس میں. ایک کوئی شخص لڑکی کو لفٹ دے کے یونیورسٹی کیمپس کے اندر سے باہر نہیں لے کے جائے گا، لڑکی لڑکا اکٹھے گفتگو نہیں کریں گے. پھر یہ بھی ہوا کہ وہاں اس کی وجہ سے لبرل فورم بھی بن گیا. وہ کون سا؟ لبرل فورم، اسٹوڈنٹس لبرل فورم، SLF، اسٹوڈنٹس لبرل فورم، بہت عرصہ چلا. پھر اس کے ساتھ ایک اور بات تھی کہ یہ جو لیفٹ ونگ ہے، لیفٹ ونگ کی 3-4 تنظیمیں، فرنٹس بنے، پروگریسو لبرل فرنٹ PLF وہ بنا. یہ سارے بنتے رہے اسلامی جمعیت طلبہ کے ریٹیلیشن میں. لیکن اس دوران PSF نے ایمرج کرنا شروع کیا اور ابھی یہ وقت نہیں آیا بھٹو والا. ابھی بھٹو لیگریسی جو ہے نا وہ تھوڑی پیچھے ہے، بیک سائڈ میں ہے، لیکن موجود ہے سندھ میں، سندھ کارڈ ہے لیکن بیک سین میں. اس دوران وہاں غیر طالب علم عناصر جو ہمارے پنجاب میں نے مثالیں دی تھی، MSF کا جب میں نے آپ کو بتایا سارا جتنے ہم نے وہ کیے ہیں وہ سارے پروگرامز جو ہیں اس میں نے بتایا کہ MSF میں بھی غیر طلبہ عناصر کی بہت بڑی اکثریت شامل ہو گئی تھی. اور وہ 2-3 کالجوں میں، MU کالج میں، اسلامی ریل روڈ میں، گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں، گورنمنٹ ڈگری کالج باغبان پورہ میں، یہاں آتے رہے وہ. اسی طرح کراچی یونیورسٹی میں بھی کچھ لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ انڈر ورلڈ ہے. سید نجیب کے بارے میں اسلامی جمعیت طلبہ کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ کراچی یونیورسٹی میں انڈر ورلڈ کے لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں، ان کی مداخلت شروع ہوئی ہے، اور وہ سارے کا سارا الزام جو ہے نجیب پہ دھرتے تھے. اچھا. کہ نجیب سے ملنے آتے ہیں اور اس کے ذریعے آتے ہیں. اس وقت اسے
خوف کی علامت کہا گیا۔ اگر نجیب کے رائز کی بات کریں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ یہ یہاں تک پہنچا کیسے؟ 1967 میں اس کی پیدائش پنڈی میں ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس وقت والد صاحب ملازمت کی غرض سے محکمہ قانون میں افسر تھے، ان کی سروس تھی ان دونوں راول پنڈی میں۔ یہ راول پنڈی میں اس کی پیدائش ہوئی 1967 میں۔ 67 میں پیدا ہونے کے بعد اس کے والد صاحب جب کراچی دارالخلافہ بن گیا تو یہ آ جاتے ہیں کراچی میں۔ کراچی میں وہاں آتے ہیں تو وہاں اس کی تربیت اس عظیم پیراڈائز اسکول، بڑا نامور انگلش میڈیم اسکول تھا اس دور کا، اس میں اس کی تربیت، پھر کالج میں داخل ہوتا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں نا، یہ کراچی میں اس کی تعلیم کے مکمل ہوتے ہیں۔ جب یہ ابھی میٹرک کر کے فارغ ہوا تھا، جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، وہاں جنرل ضیاء الحق نے پاکستان پیپلز پارٹی پر عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کیا تھا۔ ظاہر ان کی گورنمنٹ ختم کی تھی اور سندھ کارڈ ان کے پاس تھا۔ اس سندھ کارڈ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی تھی، جنرل صاحب نے اور ان کے آمریت کے ساتھی جو تھے، وہ آمرانہ نظام میں پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگا رہے تھے۔ اس دوران نارتھ ناظم آباد میں جہاں نجمی عالم، ان کے بڑے بھائی، اس کے بڑے بھائی وہاں اٹھک بیٹھک، ظاہر محلہ تھا، علاقہ تھا، والد صاحب بھی واپس آ گئے تھے کراچی میں، تعیناتی تھی ان کی، اور وہ پیپلز پارٹی میں تھے۔ پیپلز پارٹی میں اس طرح تھے پیپلز پارٹی میں کہ اس وقت نارتھ ناظم آباد اردو سپیکنگ ایک حلقہ، دوسرا جو لسانیات کی بنیاد پہ تقسیم تھی، دوسرا تھا اردو سپیکنگ تھا، سندھی سپیکنگ، اور پھر بلوچ۔ یہ اردو سپیکنگ کی تعداد زیادہ تھی۔ یہ اردو سپیکنگ ہونے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی ہمدردیاں تھیں، اس پورے خاندان کی۔ یہ نجمی عالم جو ہیں، یہ نجمی عالم کا تعلق تھا اور وہ آج تک، میری بہت ڈیٹیل ان سے بات ہوئی ہے، آج ہی جب ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت نجمی عالم سے میری بات ہوئی ہے، بڑی طویل گفتگو، اور اس گفتگو میں انہوں نے بڑے فخریہ انداز میں یہ تسلیم کیا کہ میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس دور کے نوجوان جو تھے ان سے بہت گہرے تعلقات تھے، جنہوں نے پی ایس ایف میں قدم رکھا تھا۔ ہوتا کیا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی، اس پھانسی کے فوراً بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک عسکری ونگ سامنے آ گیا۔ الذوالفقار نہیں، الذوالفقار اور چیز ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا عسکری ونگ۔ عسکری ونگ کون ہے؟ جن کو کراچی میں، کوئٹہ میں اور پشاور میں 3 شہروں میں تربیت دی گئی مبینہ طور پہ، یہ تاریخ کا حصہ ہے، ویسے اسے انکار نہیں ممکن ہے، ان کو ٹریننگ دی گئی، جن نوجوانوں نے یہ قسم کھائی۔ بھٹو صاحب کی پھانسی جو ہے نا، وہ تو اب سپریم کورٹ تسلیم کر رہی ہے کہ جوڈیشل مرڈر تھا، انصاف کا قتل تھا، لیکن اس وقت جن نوجوانوں نے یہ آواز بلند کی آمریت کے خلاف، وہ بیسیکلی جنگ شروع ہوئی ضیاء الحق کی آمریت ورسز بھٹو پھانسی مخالف۔ بھٹو پھانسی کی مخالفت میں ضیاء الحق کی آمریت سے جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں چند نوجوان ایسے تھے جن کو سلیکٹ کر کے وہاں سے بھیجا گیا، اور خود بھٹو صاحب کی دونوں وارث بھٹو کے ورثہ، اس ٹریننگ کا جو بیسک معاملہ ہے وہ جڑا ہوا ہے میر مرتضیٰ بھٹو، میر شاہ نواز بھٹو۔ وہ ان لوگوں کو 3 شہروں میں بھیجتے ہیں، کوئٹہ، کراچی، پشاور، اور خود دونوں کہاں جاتے ہیں؟ افغانستان کے شہر کابل میں۔ وہ وہاں ٹریننگ دونوں بھائی جو حاصل کرتے ہیں، وہ ایک تنظیم بن جاتی ہے الذوالفقار، پیپلز پارٹی کا عسکری ونگ ایک، جو بھٹو کا پھانسی کا بدلہ لینے کا اعلان کرتا ہے، اور دوسرا اس کو ایک پرتشدد تحریک بنانے کے لیے وہ الذوالفقار بناتے ہیں دونوں بیٹے، اور الذوالفقار باقاعدہ اناؤنس ہوتی ہے۔ جب وہاں الذوالفقار اناؤنس ہوتی ہے تو بھٹو کی پھانسی ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف طلبہ تنظیموں کی طرف سے، پی ایس ایف موجود تھی، اور طلبہ کی تحریکیں جو چھوٹی موٹی تحریکیں تھیں، ان کی طرف سے جو سب سے پہلا نعرہ مستانہ اسے کہتے ہیں، نعرہ مستانہ بلند کرتا ہے، اس شخص کا نام تھا نجیب۔ نجیب یہ کہتا ہے کہ میں گلی کوچوں میں بھٹو کی پھانسی کے بارے میں ایک تحریک شروع کروں گا اور اس کا بدلہ بھی لوں گا۔ اس وقت یہ نجیب سامنے آتا ہے، نوجوان تھا، نڈر تھا، خوبصورت تھا، جرأت مند تھا، گفتگو بہت خوبصورت کرتا تھا، اور سب سے بڑھ کے ورکرز میں پاپولر تھا 2 وجوہات کی بنا پہ۔ نمبر 1 وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے آپ کو پی ایس ایف کا پہلے سیکٹری بھی رہا، کراچی کا صدر رہا، مرکزی سیکٹری بنا، پھر بعد میں سیکٹری جنرل کے بعد صدر بنا، لیکن وہ ورکر کے طور پہ کام کرتا رہا،
بطور صدر اہل کراچی نے اس کو دیکھا کہ وہ سیڑھی لگا کے کھمبے پہ چڑھتا تھا, بینر لگاتا تھا, بیجز لگاتا تھا کندھوں پہ سینوں پہ لوگوں کے, اور جھنڈے پکڑ کے نعرے صفحے اول میں لگاتا تھا. کارکن تھا صدر ہونے کے باوجود. دوسری اس کی کوالٹی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اپنے ساتھیوں کا ہمدرد تھا, ان کا خیال رکھتا تھا. اگر کوئی گروپ اس سے ملنے آیا, مجھے ایک واقعہ بتایا ایک دوست نے, مشترکہ دوست نے ان کے, اور تصدیق کی ان کے بھائی نجمی عالم نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک گروپ آیا حیدرآباد سے اور ایک سانگڑ سے, دو گروپ آئے, پی ایس ایف کے دفتر میں بیٹھے, لانڈی میں دفتر تھا, لانڈی دفتر میں بیٹھے, اور دفتر میں بیٹھ کے اور ان سے انہوں نے پوچھا کہ تم نے کھانا کھایا؟ ناشتہ کرنا؟ نہیں, ناشتہ کرایا. ناشتہ کرا کے ان سے پوچھا کہ کس طرح آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی پبلک کنوینس پہ, سڑک. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جاتے وقت ان کو کرایہ ان کی جیب میں ڈال دیا, جیب میں کرایہ ڈال دیا کہ یہ تمہارے اخراجات. اب اسٹوڈنٹ جو ہیں بیچارے ہوتے تو اسی طرح کے ہیں نا, والدین کے سہارے پہ ہیں. تو انہوں نے ان کا اتنا خیال رکھتا تھا کہ ان کو ٹرانسپورٹیشن کا خرچ بھی دیا, کھانا بھی کھلایا, اور باہر سی آف بھی کیا. اچھا, اس وقت پہ نجیب کا مقابلہ کن لوگوں سے تھا؟ نجیب کا مقابلہ نمبر 1 اسلامی جمعیت طلبہ سے, نمبر 2 ایم کیو ایم بعد میں بنتی ہے, آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ فیڈریشن آرگنائزیشن, 2 طرح کی تنظیمیں, اے پی ایم ایس ایف, اے پی ایم ایس او, یہ سارے مل کے ایک لبرل فرنٹ بھی بنا, میں نے آپ کو پہلے بتایا, اور ایک لیفٹ فرنٹ بھی بنا, یہ بائیں بازو کی تنظیم ہے. یہ سارے گروپ میں شامل کرتا رہا, لیکن جمعیت سے اصل مقابلہ تھا, اور جمعیت سے مقابلہ اس انداز کا تھا کہ وہ جمعیت کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا, اکڑ جاتا, جرت میں تھی, ڈٹ جاتا تھا. بھٹو کی پھانسی کے خلاف بھی اس طرح ڈٹ گیا. لیکن ایک واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو ان کے بھائی نے مجھے سنایا. کون سا؟ نجمی عالم نے. وہ یہ ہے کہ یہ کس طرح پالیٹکس میں آیا, آپ نے سوال بھی پوچھا تھا, اور ایکٹیو کیسے ہو گیا, صدر کیسے بن گیا. یہ 2 مختلف مراحل. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک الذوالفقار جب تنظیم بنتی ہے بھٹو صاحب کی پھانسی کی ریٹیلیشن میں, دونوں بیٹے بناتے ہیں بھٹو صاحب کے, وہ ایک جہاز ہائی جیک ہوتا ہے, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کا ایک جہاز تھا, پی کے 326, کراچی سے پشاور پرواز تھی. راستے میں اس کو ہائی جیک کر کے کابل لے گئے. جب وہ کابل جاتا ہے تو جنرل ضیاء الحق کو ایک ہتھیار مل جاتا ہے, جس کو وہ اس انداز سے استعمال کرتے ہیں. آمریت کا جو سب سے بڑا شاہکار تھا نا 80s کے مڈ میں, وہ شاہکار تھا یہ جہاز کا ہائی جیک ہونا. اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوتی ہے, یہ الگ بات ہے. اس کا الزام لگتا ہے الذوالفقار تنظیم کے روح رواں, اس کے جو سلام اللہ ٹیپو, نارتھ ناظم آباد کا رہنے والا مہاجر نوجوان, وہ وہاں اس پہ ایک ایف آئی آر درج کرتے ہیں کہ اس نے ہائی جیک کیا جہاز پی آئی اے کا. اس کا جی ایم کمرشل جو تھے وہ مدعی بنتے ہیں. ایف آئی آر درج ہوتی ہے کراچی میں. یہ ایف آئی آر الگ ہے, اس کو چھوڑ دیں, یہ کلفٹن تھانہ ہے. ایک اور ایف آئی آر دیکھیں, وہ ایک ایف آئی آر ہے تھانہ بہادر آباد میں. اچھا, بہادر آباد کی ایف آئی آر ایک اٹ از کالڈ اوپن ایف آئی آر. اوپن ایف آئی آر کہتے ہیں کہ جس کسی کو مرضی اس میں ڈال دو. اچھا, اس میں علی بٹ کا نام بھی آ سکتا ہے, نہیں مصطفیٰ کا بھی آ سکتا ہے. اوپن ایف آئی آر ہے. بہادر آباد کے ایس ایچ او کی طرف سے استغاثہ تھا. اور ٹارگٹ کس کو کیا اس میں؟ ٹارگٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کو, بالخصوص نوجوانوں کو. سلام اللہ ٹیپو پہ جو ایف آئی آر ہائی جیک کی درج ہوئی, اس میں سارے اس کے دوست پکڑے جانے لگے. سلام اللہ ٹیپو جس جگہ بیٹھتا تھا وہ ایک بیٹھک تھی نارتھ ناظم آباد کی. وہاں اس کے بھائی نجیب کے نجمی عالم, جن سے میری گفتگو ہوئی بہت طویل, ساری کہانی انہوں نے پوری اے ٹو زی بتائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. اچھا, سلام اللہ ٹیپو کے ساتھ. ایف آئی آر 3 ہیں. ایک ایف آئی آر آزاد ہے جس میں حیدرآباد, سانگڑ, لاڑکانہ, جس مرضی کا نام ڈال دیں اس میں, خیر پور, ہر ایک کا نام ڈالتے رہے. ایک ایف آئی آر ہائی جیک کی ہے, اس میں نام ڈالے گئے سلام اللہ ٹیپو کے ساتھیوں کا. تیسری ایک اور ایف آئی آر تھی, اس میں کیا تھا؟ وہ جلاؤ گھراؤ, بسوں کو آگ لگا. بھٹو کی پھانسی کے بعد نا ایک واقعہ بڑا اہم تھا کہ چلتی ٹرین میں آگ لگائی گئی. اچھا, ٹرین کراچی سے روانہ ہوئی, ابھی حیدرآباد اور کراچی کے درمیان میں تھی, چلتی ٹرین میں آگ لگ گئی, بوگی جل گئی ہے, پھر روکا گیا اس کو, وہیں کھڑی رہی بڑا عرصہ, میں نے سال تک دیکھا کھڑی رہی. تو یہ جو ہے نا, یہ 3 مختلف ایف آئی آرز تھیں. لیکن ایک ایف آئی آر جو تھی جس میں ہائی جیکنگ تھی جہاز کی, پی کے 326, بہت خطرناک تھی.
اس میں میر مرتضیٰ بھٹو، میر شاہ نواز کے ایما پر سلام اللہ ٹیپو نے یہ کیا. اچھا. اور اس میں نامزد ہوتا ہے، گرفتار ہوتا ہے نجیب کا بھائی نجمی عالم صاحب. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پکڑ کے جیل لے کے گئے. یہ نجیب کا جو طلبہ سیاست میں داخل ہونا ہے، انڈکٹ ہونا ہے، انڈلج ہونا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ وہاں کراچی کی جیل میں بند کر، سینٹرل جیل کراچی میں ان کو قید کیا جاتا ہے. سلام اللہ ٹیپو وہیں قید ہے. بیرکیں بھی 3 طرح کی تھیں کراچی جیل کی. ایک میں جلاؤ گھراؤ والے، ایک میں آزاد FIR والے تھانہ بہادرآباد والے، اور تیسرے میں ہائی جیک والے. ہائی جیکنگ والے میں نجمی عالم بھی شامل تھے. اب نجیب نجمی کا چھوٹا بھائی تھا، تو وہ 3 اوقات کھانا لے کے جاتا تھا جیل گھر سے اپنے. اس کھانے کے دوران یہ جب کھانا لے کے جاتا تھا تو اس کی ملاقاتیں مختلف لوگوں سے ہوئیں جیل میں، اور ان میں کئی لوگ ایسے تھے جو بہت نامور سیاستدان بنے. عبدالجبار جو لبرل کمیونسٹ لابی کہتے تھے اس کو، اس کے سربراہ تھے ناصر بلوچ، ملک ایوب، راشد ربانی، نجمی خود بھی شامل تھے، ڈاکٹر عبدالجبار. اور پھر ایک نام انہوں نے مجھے اور اضافی بتایا جو میرے ریسرچ میں نہیں تھا، وہ ان کے بھائی نجمی عالم نے بتایا. وہ نام تھا، وہ کہتے ہیں نویز زبیری. یہ بڑے ایکٹیو کارکن تھے پیپلز پارٹی کے، PSF میں رہے، اور ان پہ بھی یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ جی وہ اسی FIR میں، وہ جو آزاد FIR تھی اس میں ڈالا گیا. یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا، ان سے ملاقاتیں اس کی ہوتی تھیں. وہاں ایک ملاقات روم تھا جیل میں. اس وقت اس کی ملاقات جو ہے نا جن لوگوں سے ہوئی، ان لوگوں نے اس کو یہ بتایا کہ PSF کیسے آرگنائز کرنی ہے، کیا کرنا ہے. یہ سارے واقعات میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کا الذوالفقار اور عسکری ونگ، یہ جن میں سے بہت بیشتر لوگ جو گرفتار ہوئے، انہوں نے جیل میں نجیب کو یہ سکھایا کہ تو نے بھٹوازم کو، بھٹو لیگیسی کو کس طرح زندہ رکھنا ہے. اور اس نے یہ تہیہ کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ مہاجر پیپلز پارٹی میں اکثریت تھی اس دور میں، کراچی میں 80s میں اکثریت تھی. اس سے پہلے اکثریت تھی سندھیوں کی اور نان اردو سپیکنگ کی، پشتون وغیرہ، پشتون، لوکل بلوچی لوکل زبانیں، ان کی اکثریت تھی. اردو سپیکنگ میں سب سے پہلا شخص جس نے بھٹو کے حق میں آواز بلند کی وہ اسی نجیب کا خاندان تھا. اچھا، مہاجر لڑکے جو تھے اسے غدار بھی کہتے تھے؟ اسے غدار کہتے تھے کہ تو مہاجر ہونے کے باوجود سندھیوں سے مل گیا، تو ہمارے ساتھ غداری کر رہا ہے. لیکن اس نے کہا جی کہ میری اور میرے گھر والوں کی وفاداری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ میرے رگو پہ میں ہے، خون میں سرایت کر چکی ہے. اچھا، ایک اور بھی شوق تھا اس کا. وہ کون سا؟ یہ غزلیں نظمیں سنتا تھا ریڈیو پہ. کس کی؟ جگجیت سنگھ کی. اسے لوگ بھٹو کا دیوانہ بھی کہتے تھے اور جگجیت سنگھ کا دیوانہ بھی کہتے تھے. مستانہ تھا یہ باقاعدہ. یہ کہتا تھا کہ جی میں کھانا کھاؤں نہ کھاؤں، جگجیت کی غزلیں سنوں گا. اچھا، عاشق مزاج بھی تھا. ہم نے آپ کو اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں اپنے ناظرین کو بتایا نا کہ عشق جو ہے نا، ظاہر ہے عمر ایسی ہوتی ہے. یہ ان اسٹوڈنٹس کی جو پولیٹکس میں آئے اسٹوڈنٹس کی، ان میں سب سے اہم بات یہی ہوتی ہے کہ وہ عاشق مزاج ہوتے ہیں. یہ عاشق مزاج تھا. نجیب میں ایسی کیا قابلیت تھی کہ اسے صدر بنا دیا PSF کا؟ وہ PSF کا صدر اپنی اہلیت اور قابلیت کی بنا پہ بنا تھا. یہ نٹشل بتا دیا آپ کو. اور وہ قابلیت تھی کیا؟ بٹ صاحب 1978 میں، یعنی 2 سال پہلے، 80s کی دہائی شروع ہو رہی ہے، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن APMSO، بعد میں متحدہ کر لیں اس کو، ہم کو بات ایک ہی ہے، رہی APMSO، یہ تشکیل پاتی ہے. اور ضرورت کیا بنی؟ ضرورت کیوں بنی یہ تنظیم؟ یہ بنی اسلامی جمعیت طلبہ کے اس روب، دبدبے، طاقت، مظاہروں، پرتشدد مظاہروں، جو نام دے، اس کے ریونج میں بنی. مہاجر قومی موومنٹ نے جو ہے نا، MQM نے اس APMSO کی بغل سے جنم لیا ہے. اچھا، یہ بنیاد بنی ہے MQM کی. اس لیے یہ کہانی بہت زبردست ہے 78 کی. 78 میں یہ PSF اور
قریب قریب تھے اے پی ایم ایس او، لیکن پی ایس ایف نے پہلے نہ کبھی اور نہ اب اے پی ایم ایس او کو دل سے تسلیم نہیں کیا تھا. وہ جمعیت کو رائیول سمجھتے تھے بڑا، لیکن چھوٹا ان کو بھی سمجھتے تھے. تو ایک اجلاس ہوتا ہے فیڈرل بی ایریا، وہاں یہ نوجوان آتے ہیں سارے اے پی ایم ایس او یہ آتے ہیں اور ان سے خطاب کرنا ہے الطاف حسین نے. تو وہاں نوجوان جذباتی تقاریر کرتے ہیں اور مثالیں کوٹ کرتے ہیں 4 تعلیمی اداروں کی، جن میں ایک جامعہ کراچی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہر شخص جو ہے وہ اسی لیے بنا ہے، کیا اس نے جنم لیا ہے صرف مار کھانے کے لیے جمعیت سے، اور جمعیت پی ایس ایف کا نام، سب کا نام لیا انہوں نے چھوڑا کسی کو نہیں. انہوں نے کہا جتنی طلبہ تنظیمیں ہیں وہ ہم سب پہ چڑھائی کرتی ہیں. اچھا. اور ہم دبتے جا رہے ہیں، اور کب تک دبیں گے، کتنا عرصہ. بٹ صاحب جو ماحول کھینچا ہے، جو منظر کشی کی ہے لوگوں نے اس اجلاس کی، ایم کیو ایم والوں نے، وہ جو آئی وٹنس اکاؤنٹ مجھ تک پہنچا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین سمیت ہر آنکھ اشکبار تھی اس جلسے میں نوجوانوں کی جذباتی تقاریر سن کے. الطاف حسین کی جماعت کو پاپولرٹی ملی ہے اس فیڈرل بی ایریا کے پہلے اجلاس سے. اچھا. جس کے بعد ایک نعرہ لگتا ہے اس اجلاس میں، کیا؟ جی اے مہاجر کا. اچھا. یہ فیڈرل بی ایریا کا وہ اجلاس جو نوجوانوں کی اکثریت پر مشتمل ہے، اس میں جی اے مہاجر کا پہلا نعرہ لگا اور یہ لگایا الطاف حسین نے. ان کے 4-5 ساتھی تھے، ان میں آفاق احمد بہت عرصہ ایم کیو ایم کے لیڈر رہے، بعد میں تفریق ہو گئی، ان کے حصے بن گئے. لیکن ایم کیو ایم کی تقسیم سے پہلے اے پی ایم ایس او کے اجلاس میں آفاق احمد الطاف حسین نعرے لگواتے تھے، جی اے مہاجر کا جواب آتا تھا، اور وہ جواب لوگ کہتے ہیں کہ کئی فرلانگ تک اس کی آواز جاتی تھی، اتنے بلند و بانگ نعرے لگائے گئے. فلک شگاف نعروں کی گونج میں یہ فیصلہ ہوا کہ آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو ہے اے پی ایم ایس ہو، اس کو کالجوں سے تعلیمی اداروں سے باہر نکالا جائے، اور باہر نکال کے کہاں لے جایا جائے؟ گلی محلوں میں. گلی محلوں میں، مطلب عملی سیاست کی طرف. عملی سیاست طرف لایا جائے. یہ وہاں عملی سیاست اس طرح کی ہے کہ اس میں ان کا ٹارگٹ الیکشن بھی ہو سکتا ہے، ان کا ٹارگٹ اس پرتشدد جو مخالفانہ کام جمعیت کر رہی ہے اس کی ریٹیلیشن بھی ہو سکتی ہے، رد عمل. لیکن بٹ صاحب سب سے اہم یہ تھا کہ جب یہ نعرہ لگا تو اس کا رد عمل بڑا زبردست تھا. اچھا. لوگوں نے رسپانس اتنا رسپانس کیا کہ ان نوجوانوں کا خون بڑھ گیا اور انہوں نے کہا جی آج ہم ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھ رہے ہیں. اس تحریک کا پہلا کام کیا تھا؟ اردو سپیکنگ ایریاز 8 یا 10 پوائنٹ آؤٹ کیے گئے، ان میں پمفلٹ تقسیم ہوئے، اور ان پمفلٹ میں عجیب طرح کی عبارت تھی. اچھا. الطاف نے تقریر میں بعد میں کہا، وہ پمفلٹ پہلے تقسیم ہوئے، کہ مہاجروں ٹی وی VCR بیچ دو، کلاشنکوف خرید لو. جو نوجوان پھٹے پڑے تھے نا ان کی موجودگی میں، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہ تشدد ہو رہا ہے، ان کو تقویت دی، خون ایسے گرمایا کہ انہوں نے کہا کہ مہاجروں سڑکوں پہ آ جاؤ اور کلاشنکوف تھام لو. مطلب سیاست کے اندر ہم سیاست بزور طاقت کریں گے. یہ میسج تھا، سیاست بزور طاقت. اس دوران پی ایس ایف کو یہ دکھائی دیا کہ ہم تھوڑا سا نیچے آ جائیں گے. کیوں کہ آمریت کی سپورٹ ہے اس تنظیم کو. پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں یہ ایک تنظیم کھڑی کی جا رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم طلبہ تنظیم پی ایس ایف جو ہے اس کو زیر نگین کیا جائے گا اس اے پی ایم ایس او کے بعد ایم کیو ایم کے ذریعے. یہ باقاعدہ سیاسی جماعت، پاکستان پیپلز پارٹی پہلے جماعت تھی، بعد میں طلبہ ونگ بنا، عسکری ونگ بنا، الذوالفقار بنی. یہ پہلے طلبہ تنظیم تھی، بعد میں قومی سیاسی جماعت ابھر کے سامنے آ گئی. اس کی بغل سے میں نے کہا اے پی ایم ایس او کے بغل سے جنم لیا ہے ایم کیو ایم. اس دوران پی ایس ایف بکھری ہوئی تھی 2 حصوں میں. ایک حصے کے سربراہ تھے پی ایس ایف کے محمد اسحاق، دوسرے کے جہانگیر احمد. ان دونوں کے جو تفریق تھی اس کو ختم بھی کرنا تھا، اور اے پی ایم ایس او کے ساتھ جڑی ہوئی ایم کیو ایم کا مقابلہ کرنے کے لیے اس تنظیم کو تیار کرنا تھا جو بھٹو کی لیگیسی تھی، بھٹو کی جنون وارث تھی. اس جانشینی کا سرٹیفکیٹ جو ہے تب قابل قبول ہوگا جب وہ طاقت میں ہوگی. یہ تحریک پیپلز پارٹی کے نام پہ کر لیں، الذوالفقار کے نام پہ کر لیں، عسکری ونگ کے نام پہ کر لیں، پی ایس ایف کا نام دے دیں. یہ تحریک بمقابلہ ایم کیو ایم یہ جنم لیتی ہے. اور اس وقت ایک اجلاس ہوتا ہے
PSF کے ادغام کا اتحاد کا. اچھا. APMSO MUM اس کے مقابلے میں DJ کالج کراچی میں ایک اجلاس ہوتا ہے PSF کا, اس کے ہال میں. اس ہال میں حیدرآباد, کراچی, خیرپور, سانگڑ, میرپور قریب قریب کے اضلاع کے طلبہ, سیاست میں سرگرم لوگ وہاں آ جاتے ہیں. وہاں آ کے یہ ایسا مرحلہ تھا کہ PSF کو, صرف PSF کو نہیں, پیپلز پارٹی کو پارٹی کا نام زندہ رکھنے کے لیے, بھٹو کی وراثت ثابت کرنے کے لیے, بھٹو خاندان کو جو اس کا چراغ ہے اس کو مزید بڑھانے کے لیے یہ ضرورت تھی کہ ایک ایسی قیادت مل جائے جو اس کو مضبوط کرے, جس کے ایک طرف طلبہ تنظیم کا مقابلہ اسلامی جماعت طلبہ سے, سیاسی جماعت کا مقابلہ جماعت اسلامی سے, طلبہ سیاست کا مقابلہ APMSO سے, اور ادھر MQM سے. ان سے مقابلہ درپیش تھا, اور کچھ لوکل تنظیمیں تھیں, بلوچ سندھی تنظیمیں بھی تھیں, وہ ساری مقابلے بھی تھیں. ان کے لیے منظم کرنا تھا PSF کو. اس DJ کالج کے اجلاس میں 4 نام پیش ہوئے. اچھا. اور تقریریں کیا ہوئیں وہ موجود ریکارڈ پہ ہیں کہ ہمیں ایسی نوجوان قیادت چاہیے جو نہ صرف PSF کی تشکیل اور ترویج میں پراپر قیادت فراہم کرے, بلکہ ہمیں سیاسی قیادت کے لیے بھی انہی نوجوانوں میں سے کسی کو چننا ہے. کیونکہ بیرون ملک چلے گئے تھے دونوں بھٹو صاحبان کے, تو بچے شاہ نواز اور میر صاحب بھٹو تو باہر تھے. اس وقت قیادت کا فقدان تھا پارٹی میں, اور باقی سارے جو لوگ تھے قائدین, سیاسی بڑے قومی رہنما, وہ جیلوں میں تھے سارے کے سارے. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ وہاں 4 نام پیش ہوتے ہیں. ان 4 میں سے 3 پہ اعتراض ہوتا ہے. بڑا اجلاس تھا, وہ اکٹھ تھا ایک, اور اس میں ایک نام پیش ہوتا ہے نجیب کا. اچھا. جب نجیب کا نام پیش ہوتا ہے تو لوگ کرسیوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کلیپنگ کرتے ہیں. یہ مینڈیٹ تھا نجیب کے نام پہ, اور کہ اس کو ہم اپنا صدر منتخب کر سکتے ہیں. تو لوگوں سے بھی ووٹنگ ہوتی ہے, اسے پوچھا جاتا ہے, اور نجیب بطور صدر PSF سامنے آ جاتا ہے, جو پہلے 3 پوسٹوں پہ رہا. کالج کا صدر, PSF کالج یونٹ کا صدر, PSF کراچی یونیورسٹی ہے اس کا صدر, پھر کراچی PSF کا سیکرٹری جنرل پورے کراچی کی PSF کا, کالجوں میں بطور سیکرٹری مختلف جگہوں پہ رہ چکا تھا. تو اس کے جو کارکن تھے انہوں نے والہانہ استقبال کیا اس کا, اور یہ PSF کے صدر کے طور پہ سامنے آیا. دونوں گروپ, اسحاق کا بھی اور جہانگیر کا بھی, وہ ختم ہو جاتا ہے, اور یہ دونوں گروپ ادغام کے ساتھ جو ہے صدر تسلیم کر لیتے ہیں نجیب کو. اور نجیب کی صدارت جو ہے وہ PSF کو اپنے طور پہ اور بالواسطہ طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک تقویت فراہم کرتی ہے. اور یہ ایک بڑے گروپ کے ساتھ ایک ریلی کی شکل میں PSF والے جو ہے نا, وہ قائد آباد تک, جو جہاں ان کا دفتر تھا قائد آباد میں, وہ قائد آباد تک جاتے ہیں, اور وہاں اس کو کندھوں پہ اٹھا کے اس کے حق میں نعرہ بازی کرتے ہیں. اس کا کلیش کن کن کے ساتھ تھا؟ اس کا کلیش اسلامی جماعت طلبہ سے تو ازلی تھا, وہ بورن کلیش تھا. لیکن APMSO کو میں نے کہا پہلے دن سے تسلیم نہیں کیا تھا PSF نے, اور نہ آج تک کرتی ہے, ہر مقابلے کی تنظیم ہے. انہوں نے ایسے معاملات کیے. 80s میں معاملہ تو اپنا چلتا رہا, لیکن اگر میں آپ کو درمیان میں ایک بات بتاؤں, 1990 کا ایک واقعہ, میں اس کو صرف ڈی کوڈ کر رہا ہوں کہ ہوا کیا واقعہ. اچھا. کور کمانڈر کراچی کے دفتر کے باہر خواتین و حضرات کا ایک بڑا مجمع, چیخو پکار, احتجاج, نعرے یہ لگ رہے تھے. تو اہل کراچی پریشان تھے کہ کیا ہو گیا, یہ کون لوگ آ گئے. پتہ یہ لگا کہ کراچی کے کالجز, بالخصوص جامعہ کراچی یونیورسٹی, وہاں کے 500 کے قریب ان کے بچے اسٹوڈنٹس غائب تھے, گھروں کے نہیں گئے, یونیورسٹی میں نہیں آ رہے, کالجز میں نہیں آ رہے, پتہ نہیں ہے کہاں گئے, وہ غائب ہو گئے. اچھا. جب وہ غائب ہوئے تو ان کے والدین, ان کے بہن بھائی, ان کے اقربا, اہل خانہ, وہ سراپا احتجاج ہوئے. اچھا, یہ اسٹوڈنٹس جو تھے ان کا تعلق کسی تنظیم سے تھا؟ کسی تنظیم سے نہیں, عام طلبہ. وہ کچھ نہیں کر رہے تھے, وہ تو غائب ہو گئے اچانک. پتہ یہ لگا, ٹھیک ہے الزام تو یہ لگا ہوگا نا کہ شاید ہمارے مخالف تنظیم کے اسی لیے اٹھائے ہوں گے, لیکن والدین یہ کہتے تھے کہ پولیس ہماری نہیں سن رہی, حکومت ہماری نہیں سن رہی, اسمبلی کے آگے ہم احتجاج کرائے, کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. تو آخری داد رسی کی جو اپیل انہوں نے کی, وہ کور کمانڈر کراچی ان کے دفتر و گھر کے باہر انہوں نے مظاہرہ کیا,
جس کے بعد جرنیل صاحب نے فوری طور پہ پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، انتظامیہ سے پوچھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے 2 طلبہ تنظیموں کے سربراہان کو بٹھایا اپنی موجودگی میں اور ان سے کہا سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ اور یہ معاملہ جو ہے حل کرو۔ اس وقت طلبہ تنظیموں، اسٹوڈنٹس یونین پہ پابندی بھی لگی تھی، ایک عجیب مرحلہ تھا، پابندی تھی۔ انہوں نے اس کو بٹھا دیا، ان سے کہا حل نکالو، انہوں نے حل نکالا اور معاملہ طے ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ہم آئندہ جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کوئی متحرک گروپ نہیں ہوگا اور اس حد تک نہیں جائیں گے۔ فوری طور پہ وہ والدین کو تسلی دی گئی کہ جناب ابھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ اگلی صبح جو ہے وہ والدین جو ہے وہ اسٹیڈیم کے باہر انہوں نے کہا یہاں پہنچ جائیں گے بچے، جو جہاں دونوں راضی ہو گئے کہ ہم جس کے پاس بھی ہیں ہم واپس کر دیں گے۔ جب وہ آنے لگتے ہیں بچے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ ایمبولینسوں میں ڈال کے لائے جا رہے ہیں۔ ایک عجیب مخمصہ کریٹ ہوا اور ان کے والدین نے چیخو پکار شروع کر دی کہ ایمبولینسوں میں ہمارے بچے آ رہے ہیں۔ جب آیا اور دیکھا کئی ایسے نوجوان طالب علم تھے جن کے جسموں کو گرم استریوں سے داغا گیا تھا، ٹارچر دیا گیا تھا، اور پھر یہ بھی دیکھا اہل کراچی نے کہ ایک کے پیچھے گرم سلاخ سے APMSO لکھا گیا تھا، ایک پہ ڈرل کر کے PSF لکھا گیا تھا، کندھوں پہ، پشت پہ، ہر جگہ ایذا رسانی کے ساتھ۔ یہ مخالفانہ رد عمل تھا۔ اسلامی جمع طلبہ، APMSO اور پھر PSF، ان تینوں کی آپس میں آف اینڈ آن لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، سٹال لگانے پہ، خاص کر داخلے کا میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو جھگڑے تھے نا یہ ایسے بڑھتے تھے بعض اوقات کہ PSF جو تھی نا وہ تھی بہت زیادہ NAD یونیورسٹی میں اور اسلامی جمع طلبہ کراچی یونیورسٹی میں۔ ان کے دونوں کے آپس میں جھگڑے ہوتے تھے اور ایک جھگڑا ایسا ہوا کہ دونوں طرف سے 4-5 گھنٹے فائرنگ بھی ہوئی اور واقعہ جو ہے نا وہ نوبت قتل و غارت گری تک پہنچ چکی تھی۔ تو ایک دم اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا، نجیب نے، کہ بھئی خاموش ہو جاؤ، اب کچھ نہیں کرنا۔ یہ عجیب سی بات تھی۔ یہ اس نے اپنی گاڑی پکڑی اور گاڑی سٹارٹ کر جانے لگا۔ لوگوں نے، اس کے ساتھیوں نے کہا PSF کے، کہاں جا رہے ہیں؟ دوسرے جمعیت نے مورچہ پر زن ہو کے فائرنگ شروع کر رکھی ہے اور قتل و غارت گری ہو سکتی ہے۔ تو اس نے کہا جی میں جمعیت والوں کے پاس جا رہا ہوں۔ اس نے تھا نڈر آدمی، اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ان سے جا کے بات کروں گا۔ تو اس نے کہا ہم لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کا تحفظ۔ اس نے کہا میں اکیلا ہی جاؤں گا، اگر اپنے ساتھی ساتھ لے کے جاؤں گا تو وہ سمجھیں گے لڑنے آیا ہے، میں اکیلا جاؤں گا۔ اس نے گاڑی نکالی تنہا، دوسری طرف مورچہ زن تھے اسلامی جمع طلبہ کے نوجوان، ان کے پاس چلا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی حیا بہت کرتے تھے وہ۔ اس کو ایک دفعہ پہلے بھی اس کا APMSO سے اسی بات پہ جھگڑا ہوا تھا، پھر ان کے پاس ان کی بیٹھک میں چلا گیا تھا نارتھ آباد میں۔ تو اس نے کہا جی کہ میں آ گیا ہوں، کیا جھگڑا ہے، کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا نہیں تو ہمارا دوست ہے، ہم تجھے کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ اس کا تعلق ہر جگہ پہ تھا اور ہر شخص کا احترام بھی نجیب کا کرتا تھا۔ نجیب نے جمعیت کے پاس جا کے یہ کہا کہ بھئی تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ اس نے کہا بات ختم کرو، پھر بڑھا کیوں رہے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ بات بڑھے، لڑائی کرنا چاہتے ہو؟ نے کہا لڑائی تو ہم نہیں چاہتے۔ تو اس نے کہا ختم کرو پھر۔ انہوں نے کہا تمہارا پرپز اگر امن سے رہنا ہے، دوستانہ ماحول ہے، تو اس کو ختم کرو۔ انہوں نے اس کو بغل گیر ہوئے، جب ڈالی اس کو، اور اس کو کہا ٹھیک ہے ختم۔ اور بڑی لڑائی جو کسی بہت بڑے خطرناک معاملے کا پیش خیمہ ہو سکتی تھی، اس پہ سرد ایک دم ٹھنڈ پڑ گئی، اور اس اتنی گہما گہمی میں اس نے وہ معاملہ اپنی دانش مندی سے ختم کرایا۔ نجیب ہر طرف پاپولر تھا۔ اب اس دوران ایک عجیب معاملہ یہ آیا کہ 85 میں جنرل ضیاء الحق نے ایک ریفرینڈم کرا دیا۔ اچھا، یہ طلبہ سیاست جو ہے وہ قومی سیاست میں تبدیل ہو رہی ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ پورے کا پورا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوا۔ وہ 85 میں جنرل ضیاء الحق بڑے پیمانے پر ریفرینڈم کا اعلان کرتے ہیں اور وہ 5-7 سوال پوچھے جاتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے۔ وہ ریفرینڈم بھی ایک مذاق کے طور پہ سامنے رہا۔ آمریت کا وہ ایک ایسا ہتھیار تھا جس میں کراچی میں جماعت اسلامی اور اسلامی جمع طلبہ کے حوالے سے کہا گیا کہ اس ریفرینڈم میں وہ ضیاء الحق کی بی ٹیم ہے۔ لیکن وہ قرابت کا میں پہلے بتا چکا ہوں، قربت ان میں کیوں تھی، وہ جہادی تحریکی معاملہ ہے، اس کی وجہ سے تھا۔ لیکن جنرل ضیاء الحق کے ریفرینڈم میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا جماعت اسلامی نے، اور اس کی سپورٹ سے ضیاء الحق صاحب اس معاملے میں کامیاب ہوئے کہ ریفرینڈم میں اپنے ووٹوں کی تعداد بڑھا دیں۔ ایک شخص 100
مورے لگاتا دکھائی دیا، وہ سب باتیں. لیکن جب ریفرینڈم میں جماعت اسلامی پیش تھی تو اے پی ایم ایس او نے یہ کہا کہ اب ہم ضیاء الحق سے کنارہ کشی کر لیں، یہی ہماری جیت ہے، یا ہم اس کے ساتھ مل کے رہیں. یہ فیصلہ کرنا تھا نا. اس دوران لیفٹ کی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں اور ایم آر ڈی اناؤنس ہو جاتی ہے جنرل ضیاء الحق کے خلاف. اچھا. محترمہ اس وقت دوسرے درجے کی قیادت کے طور پہ موجود تھیں، لیکن بھٹو لوگ ایسی تھی، دختر مشرق تھیں، ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی تھیں. لیکن اس ایم آر ڈی کو لیڈ کر رہے تھے نوابزادہ نصر اللہ خان. وہ اس کی قیادت کرتے ہیں. اس دوران الطاف حسین اعلان کرتے ہیں کہ 8 اگست، یہ 1986 ہے، 1986 ضیاء الحق نے ریفرینڈم کرایا اور ایم کیو ایم جو ہے وہ کوئی سوچ بچار میں ابہام میں مبتلا تھی کہ ساتھ دیں کہ نہ دیں، کیا کریں. جماعت اسلامی کھل کے سامنے تھی، لیکن وہ ساتھ اس وقت دے نہیں سکتے تھے کہ ان کی مخالف جماعت اسلامی جو ہے وہ ساتھ دے رہی تھی. تو 8 اگست 1986 کو الطاف حسین نے جلسہ اناؤنس کیا اور خطاب کیا. ایسا خطاب تھا جس پہ بعض میں انگلیاں اٹھتی رہی، اعتراضات ہوتے رہے، لیکن انہوں نے مہاجروں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا اعلان کر دیا، جس کے جواب میں ایم آر ڈی نوابزادہ نصر اللہ خان کی سربراہی میں ان لوگوں نے کوشش کی کہ ہم اپنی کراچی پہ جو ہے نا ضیاء الحق کے خلاف مومنٹم کریٹ کرنے کے لیے ہم اپنی تحریک شروع کریں. یہ بے نظیر بھٹو کا سیاست میں اس وقت اپنے والد کے بعد انٹر ہونے کا دن ہے جب وہ وہاں آتی ہیں محترمہ. لیکن جلسہ جو تھا نا ایم آر ڈی کا، یہ لاہور میں ہونا تھا. اچھا، ہوا کیوں نہیں پھر؟ موچی دروازہ، ناصر باغ، مینار پاکستان، 3-4 آپشن دی تھی ایم آر ڈی نے، لیکن میاں نواز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے اجازت نہیں دی. تو انہوں نے کہا جی کہ کراچی میں جلسہ کریں. اچھا. لیاری کی ککری گراؤنڈ بڑی مشہور ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی سیاست کا آغاز وہیں سے کیا، بے نظیر بھٹو نے اپنی سیاست کا آغاز وہیں سے کیا. اسی گراؤنڈ میں محترمہ بے نظیر شہید کی شادی آصف زرداری سے وہ بھی یہیں ہوئی. تو یہ ککری گراؤنڈ جو ہے یہ بڑی معروف تھی، اور یہاں پیپلز پارٹی کا جتنے جلسے ہوئے ہیں اس کی مقبولیت کا گراف بہت اونچا تھا. اچھا، پیپلز پارٹی کا یہ جلسہ انہوں نے کرنے دیا؟ پیپلز پارٹی کو جلسہ نہیں کرنے دے رہے تھے، ساری سڑکیں بلاک کر لی تھی. 70 کلفٹن سے ریلی میں نے آپ کو جانے چاہ رہی تھی، ریلی میں پی ایس ایف بھی تھی اور یہ نجیب ہی قیادت کر رہے تھے اس پی ایس ایف کی ریلی کی. تو اس کو بھی روکا گیا، لیکن نجیب نے اچانک ایک اعلان کیا 70 کلفٹن کے باہر کہ ہم مر جائیں گے، لڑیں گے، آنسو گیس کھائیں گے، لیکن محترمہ کو اس گراؤنڈ تک، ککری گراؤنڈ تک پہنچائیں گے. یہ اعلان ہوتا ہے. پی ایس ایف کے جالے جو ہیں وہ باقاعدہ کہا گیا ہے عملاً کہ سر پر کفن باندھ کر وہ اس تیاری میں آتے ہیں کہ محترمہ کو وہ لے کے جائیں گے. اور رستے میں سینکڑوں رکاوٹیں ہیں، ہر جگہ چپے چپے پہ ناکے ہیں پولیس کے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دیگر بھی موجود تھے. لیکن محترمہ کو 4-5 جگہ روکا گیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ محترمہ کو اگر کسی شخص نے تنہا جدوجہد، کوشش، سر پہ کفن باندھ کے جو بھی نام دیں، اس کے ذریعے گراؤنڈ تک پہنچایا ہے، لیاری تک، تو اس شخص کا نام بھی نجیب ہے. اچھا. نجیب ڈھال بن کے محترمہ کے ساتھ رہا اور محترمہ کو پوری کاوش، کوشش اور جدوجہد کے بعد ککری گراؤنڈ بڑی مشہور ہے. اچھا. لیاری کی ککری گراؤنڈ میں محترمہ پہنچ گئی، یہ بڑی کامیابی تھی. لیکن وہاں جلسے کا عالم دیکھیں کہ تا حد نظر لوگ ہی لوگ تھے. اس دور میں جب پیپلز پارٹی کو آمریت کا، بدترین آمریت کا سامنا ہے، اس میں سیاسی جلسہ کرنا ناممکن تھا. 70 کلفٹن سے، رہائش گاہ سے گراؤنڈ تک پہنچنا، جلسہ گاہ میں جانا، خطاب کرنا. اب خطاب کیا تھا؟ مجمع بھرا ہوا ہے، تا حد نظر آدم ہی آدم ہے. محترمہ خطاب کرتی ہیں بسم اللہ سے لے کے اینڈ تک. اگر آپ شکل نہ دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ بھٹو زندہ ہو گیا اور بول رہا ہے. محترمہ نے اپنے والد شہید کی زبان میں، ان کے لہجے میں، اسی کرختگی کے ساتھ پھر آمریت کو للکارا. اس جلسے میں پیپلز پارٹی میں ایک نئی روح پھونک دی. لیکن اس سارے کے سارے جلسے کو اور محترمہ کی سیکیورٹی کو کریڈٹ جاتا ہے نجیب کا، کہ نجیب نے یہ سارا مینیج کیا اور محترمہ کو اس جگہ تک پہنچا کے جلسے سے خطاب کروایا، جس کو پی ایس ایف تو ایڈمائر کرتی تھی، اس کی جماعت تھی، اس کا سربراہ تھا وہ. پارٹی نے بے حد سراہا.
اچھا، اسی جلسے کے فوراً بعد بی بی کو جو ہے گرفتار بھی کر لیتے ہیں. محترمہ خطاب کر کے نیچے آتی ہیں، چونکہ انہوں نے عامریت کو للکارا تھا. اس دور میں تو ناممکن تھا ایسا کرنا. محترمہ کے خطاب کے فوری بعد وہ جب نیچے آئی ہیں اسٹیج سے، یہ انہوں نے پی ایس ایف کے نوجوانوں نے ان کی سیکورٹی سنبھالی ہوئی تھی، یہ سیکورٹی میں باہر لانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اداروں نے، پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اور سیدھا لانڈی جیل پہنچا دیا. سیدھا لانڈی جیل گئی، وہاں سے وہ لانڈی جیل میں ان کو قید کر دیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے جلوس پیپلز پارٹی کے تھے واپس جا رہے تھے. 3 تلوار چوراہا جو ہے نا کراچی کا سیاسی مرکز کے طور پر عالمگیر شہرت کا حامل ہے. ریلی کو روکا گیا، پی ایس ایف کے نوجوان شامل تھے. 4 گھنٹے تک باقاعدہ پولیس مقابلہ ہوا، تشدد، مار پیٹ، شیلنگ، ڈنڈے برسائے پولیس نے، جو کرتی ہے پولیس. مظاہرین کو روکنے کے لیے، پیپلز پارٹی کے مظاہرین، ان کو روکنے کے لیے 4 گھنٹے سے زائد یہ باقاعدہ پولیس مقابلہ جاری رہا. اس میں بھی بہت زیادہ تشدد ہوا اس نوجوان نجیب پہ. اچھا، یہ تو اتنا قریب تھا بی بی کے، اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہ پارٹی سے باغی ہو گیا؟ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہوتا ہے 17 اگست 1988 کو. اس کے بعد انتخاب ہوتے جنرل الیکشن، اس میں پیپلز پارٹی اکثریت لیتی ہے، محترمہ پرائم منسٹر بن جاتی ہیں. جب محترمہ پرائم منسٹر بنتی ہیں تو اس کے نجیب کا جو سابق رول تھا محترمہ کو، خاص کر یہ لیاری والے واقعے میں، لیاری جلسہ جو کرایا تھا اس میں، اور محترمہ کی ویسی سیکیورٹی میں، اس نے جتنا رول پلے کیا تھا، محترمہ اور ان کے اقربا یہ آفر کرتے ہیں نجیب کو کہ تم اسلام آباد آ جاؤ اور سیکیورٹی کے جو جتنے فرائض ہیں نا وہ سنبھال لو محترمہ کی. اچھا، گیا یہ؟ اس نے واضح طور پہ انکار کر دیا. اس نے کہا جی میں کراچی نہیں چھوڑوں گا. لیکن اندر اس کے دل میں کیا تھا، کیا معاملہ تھا یہ نہیں معلوم، یہ تو خدا جانے. لیکن اس نے کہا جی میں اب نہیں کروں گا. بعد میں یہ بات کھلتی ہے جو کہا گیا کہ اس نے ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا جو اتحاد تھا، اتحادی حکومت کی تشکیل کے لیے، اس پہ اعتراض اٹھایا تھا. اور اس نے کہا تھا کہ ہم جس جماعت کے خلاف، اس کے قیادت کے خلاف اتنا عرصہ جو احتجاج کرتے رہے، آپ لوگ ہماری لاشوں پہ سے گزر کے سیاست کر رہے ہیں اور اسی ایم کیو ایم سے ہاتھ ملا رہے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کی قاتل جماعت ہے. ہمیں ٹف ٹائم دیا، ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کی، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا. تو اب یہ ہمیں اچھا پھر الیکشن میں بھی متحارب رہے تھے یہ لوگ، 2 الیکشن بلدیاتی بھی اور قومی بھی. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے مخالف بدترین جماعت جو ہے اس سے ہاتھ کیوں ملایا جا رہا ہے. محترمہ نے بھی خود بھی کہتے ہی ہیں کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کوئی بات نہیں. پھر محترمہ نے یہ بھی آفر کی کہ تمہیں بیرون ملک بھیج دیتے ہیں. اچھا، کہتے ہیں یہ مشکل بن گیا تھا پارٹی کے لیے. پارٹی کے لیے ایک عجیب مسئلہ کھڑا یہ ہو گیا تھا کہ اس کے چونکہ نوجوان بہت چاہنے والے تھے، پارٹی کو یہ خدشہ ہر وقت لاحق رہتا تھا کہ یہ کہیں باغی نہ ہو جائے نوجوانوں کا گروپ اور پارٹی کے مخالف کہیں سرگرم نہ ہو جائے. تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ بھائی اس کو جو ہے نا ٹھنڈا کرو، اسے بیرون ملک بھیج دو. یہ نہیں گیا، یہ کراچی سے بلوچستان چلا گیا. اچھا. اور بلوچستان میں جا کے کہتے ہیں کہ پھر اس نے اسی طرح کی تربیت حاصل کی جو سیکیورٹی ادارے تربیت دیتے ہیں. اس طرح کی تربیت جو نوجوان تھا تو چاقو چوبند اور نامور بھی تھا، لوگ جانتے تھے، تو اس نے وہ بھی ٹریننگ حاصل کی. یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن پارٹی اس کو آخری وقت، یہ آپ کہیں کہ بغاوت کی، میں نہیں سمجھتا کہ بغاوت تھی. اس کا اختلاف تھا پارٹی پالیسی سے. اچھا. یہ سیاسی طور پر سیاسی بلوغت بھی رکھتا تھا. اس نے کہا جی کہ اب سیاسی طور پہ جو ہے نا پارٹی اگر خودکشی کر رہی ہے، ایم کیو ایم سے مل رہی ہے، اپنے مخالفین سے مل رہی ہے، تو یہ کوئی سیاسی دانش مندی نہیں ہے. اس نے اس کے خلاف آواز بلند کی. اسے آپ صدائے بغاوت کہہ لیں، صدائے احتجاج کہہ لیں. یہ پارٹی کے ساتھ کرتا رہا. لیکن پارٹی کے اندر سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے اور بیرونی مخالفین تو مخالفین ہیں ہی ہیں، جس کو ہر وقت خطرہ لاحق رہتا تھا، جن کے خلاف اس نے صدائے احتجاج بلند کی تھی، وہ اس کے خلاف تو تھے ہی تھے. اچھا، یہ تو باغی بن گیا، لیکن اس کی موت کیسے ہوتی ہے پھر؟ اس کی مخالفت طلبہ سیاست کی وجہ سے، پارٹی کے اندرونی حلقوں میں، یہ سب اپنی جگہ پہ تھی. لیکن جو اس کے قتل کا دن ہے نا وہ بڑا عجیب سا ہے اور کچھ سمجھ آج تک نہیں آئی کہ ہوا کیا، کیسے ہوا، کون مار گیا. جو ان کے بھائی ہیں نجمی، ان سے میری بڑی طویل گفتگو ہوئی کہ یہ اس کی ڈیتھ کا کیا معاملہ ہے. وہ لفظ شہادت استعمال کرتے ہیں، اپنے بھائی کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ وہ شہید تھا. بڑی خوبیاں اس کی بتائیں، کئی خوبیاں میں نے آپ کو تذکرہ بھی کیا ناظرین سے، کئی خوبیاں انہوں نے بتائیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 اپریل 90 ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی تھی لڑکانہ میں. لڑکانہ ہمارے قافلے گئے تھے سندھ کے،
وہ کہتے ہیں یہ واپس آیا ہے. واپس آیا کہ 6 اپریل یعنی ایک دن بعد ان کے جو ماموں تھے ان کا چیلم تھا. اچھا. کلفٹن میں. یہ کلفٹن میں جاتا ہے چیلم پہ, سارا خاندان جاتا ہے. یہ واپس آتا ہے, 4 لوگ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں, خالد ڈالمیہ, نویز زبیری اور احمد روفی, اس کے دوست تینوں. یہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, یہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں. اچھا, کہتے ہیں وہ گاڑی بھی بلٹ پروف تھی. بلٹ پروف گاڑی تھی. کس نے دی تھی؟ شہزادے تھے, شکار کھیلنے جو آتے تھے. شکار کھیلنے آتے تھے جن کو اس نے کراچی سے لے کے رحیم یار خان تک شکار کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ اس سے بہت خوش تھے. اور وہ گاڑی جو بلٹ پروف تھی, صرف شیشے نہیں, ٹوٹل گاڑی بلٹ پروف تھی. شہزادے نے تحفے میں دی تھی اس کو. اس سے میں نے آپ کو کہا کہ ہر شخص جو اس سے ملتا تھا نا وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا. نجیب اپنے 3 ساتھیوں کو لے کے کلفٹن سے اپنے گھر آ رہا ہے. اپنے گھر سے کوئی 1 فرلانگ کے فاصلے پہ ایک پیٹرول پمپ ہے, وہاں سے اس نے فیول فلنگ کرائی. فیول فلنگ کرا کے تھوڑا سا آگے گیا تھا تو رائٹ ٹرن لینا تھا. اس نے رائٹ ٹرن لیتے ہوئے کچھ لوگ گھات میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. باقاعدہ دونوں اطراف میں, رائٹ لیفٹ اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے. اور جو گاڑی جب وہاں پہنچی ہے تو انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی. ان کے بھائی کے بقول نجمی صاحب کے 100 سے زائد گولی جو ہے نا وہ گاڑی پہ لگی. اچھا, گاڑی تو بلٹ پروف تھی. 100 کے لگ بھگ فائر ہوا ہے. یہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ بلٹ پروف تھی لیکن اتنے قریب سے فائرنگ کی. ان کو پتا ہوگا نا حملہ آوروں کو کہ بلٹ پروف ہے. انہوں نے اتنے قریب سے فائر کیا اس کے بالکل اوپر آ کے کہ جب گاڑی کو پہلے برسٹ کیا ہوگا جو طریقہ اپنایا. اور جو آدمی اس طرح آتا ہے جان لینے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی کر کے آتا ہے. انہوں نے قریب سے شیشے میں سے آ کے جو گولی ماری وہ اسٹیئرنگ پہ اس کا ہاتھ تھا. ایک گولی انگلی پہ لگی. اچھا. ان کے دوسری گولی گردن کے اس طرح کر کے لگی. اس کی بلیڈنگ زیادہ ہو گئی. اس کی وجہ سے اسے بالکل قریب تھا ریمیڈیل اسپتال, بالکل نزدیک. وہ تینوں بھی زخمی ہوئے, جو 3 ساتھی تھے وہ بھی زخمی ہوئے. ان کو بھی 1-2, لیکن بلٹ پروف کی وجہ سے وہ زیادہ فائر تو نہیں لگے, لیکن جو قریب سے تھی فائرنگ تو اس لیے ٹارگٹ یہی تھا. ٹارگٹ یہ اس کو مارے گئے. ریمیڈیل سے پولیس کو فائرنگ کی اطلاع مل گئی فوری طور پہ. قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے بھی آ گئے. تو وہ جب وہاں پہنچے ہیں پولیس والے جو ہیں انہوں نے ریمیڈیل سے اس کو دیکھا, حالت اس کی نازک ہے. ساتھیوں کے کہنے پہ, جس طرح بھی بھائی وغیرہ کہتے ہیں, ہم بھی وہاں سارے پہنچ گئے, گھر کے قریب ہی ہوا تھا واقعہ. تو یہ وہاں سے اس کو آغا خان اسپتال لے کے جاتے ہیں. آغا خان اسپتال میں ڈاکٹر جو ہے ان کی موت کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ بلڈ بہت زیادہ ہوا ہے, تو نس جو ہے نا وہ پھٹ گئی تھی. آپریشن بھی کیا گیا, سب کچھ ہوا, لیکن وہ جاں بر نہیں ہوا اور وہ فوری طور پہ موت کی آغوش میں چلا گیا. اچھا, جو ریمیڈیل ہاسپٹل ہے نا اس میں بھی کچھ لوگ حملہ آور دوبارہ آئے. ان کو یہ پتہ لگا نا کہ زندہ ہے, تو پھر وہ انہوں نے ایک اور حملہ کرنے کی کوشش کی, لیکن اس وقت تک پولیس پہنچ چکی تھی. پولیس نے ان کو قابو کر لیا. اچھا, اس کی موت کا الزام جو ہے وہ فہیم کمانڈو اور خالد بن ولید پہ لگا. یہ بالکل لگا, خالد بن ولید اور ان پہ لگا الزام. اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے MQM کی قیادت کے ایما پر ایسا کیا ہے. ان کے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے FIR میں سیاست نہیں دیکھی, ہم نے کوئی مخالفانہ پہلو نہیں دیکھا. جو حقائق تھے ہم نے بتائے پولیس کو, اور اس کے مطابق FIR. اب دیکھیں, ایک یہاں خالد ہے نا, ایک اور سنیں, ایک خالد شہنشاہ تھے پیپلز پارٹی کے, فہیم کمانڈو پہ لگا نا, دوست تھا اس کا. دوست تھا. جیل میں اس سے بڑی ملاقاتیں تھیں. بے نظیر بھٹو کے دونوں حملے, کارساز والا اور لیاقت بار والا, اس میں بھی تذکرے آئے ہوئے خالد شہنشاہ وغیرہ کے سارے سیکیورٹی پہ تھے. سیکیورٹی پہ. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں بات کہ دم آخر جو ہے یہ پیپلز پارٹی سے نالاں تھا, ناراض تھا, سرگرم نہیں تھا. بھٹو کی برسی میں گیا تھا, پارٹی سے تعلق تو قطع نہیں کیا تھا اس نے, بھٹو کی برسی میں گیا, صاف شہادت موجود ہے, پورا خاندان پارٹی کا. اس کے بعد فہیم کمانڈو, وہ کہتے ہیں جی نام لکھا گیا کہ ہم نے اسے پروگرام کیا, بہت ڈیٹیل آپ کو یاد ہے کہ وہ MQM کے جو پہلی فہرست ہے اس کا کمانڈو فہیم کمانڈو ہے. پھر 2 نام نامزد کیے اور نامعلوم جنہوں نے حملہ کیا, وہ کہتے ہیں ان کے بھائی کہ نجمی کہ مجھے آج تک نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی تعداد میں انہوں نے گھات لگائی ہوئی تھی
اس کو مارنے کے لیے کتنی بڑی پلاننگ کی ہوگی, اور یہ کس طرح مخبری ہوئی ہوگی کہ وہ اتنے بجے گھر آئے گا, کتنی گھنٹے بیٹھے ہوں گے. یہ ساری منصوبہ بندی جو ہے نا, یہ آج تک سربستہ راز ہے, اور کسی شخص کے خلاف کوئی کارروائی ایسی نہیں ہوئی جس سے یہ ثابت. دیکھیں نا, اب اگر اس نے ایک بندہ تو مارا ہے, سمپل ہے, اور نامور آدمی مارا ہے جس کی پاپولرٹی کو کسی قسم کی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انگلی اٹھائے, اس کی مقبولیت جو ہے ہر ایک کو پتہ ہے, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ انجانے میں مر گیا بندہ. وہ ایک نامور آدمی جو ہے, اس کا قتل بھی سربستہ راز ہے, اور ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا, کسی کو سزا نہیں ہوئی. آج بھی ایک مسٹری ہے. آج بھی ایک مسٹری ہے جسے میرا خیال تو یہ ہے کہ جس طرح سیاسی قتل ہوتے ہیں نا, وہ چھپ جاتے ہیں, مخفی رہتے ہیں. اس نوجوان کا قتل جو ہے نا, یہ دیکھ لیں 34 سال پرانا واقعہ ہے. 34 سال سے ہم ابھی تک مجرموں تک نہیں پہنچ سکے, اصل مجرموں کی نشاندہی نہیں کر سکے, کسی کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا نہیں سکے. وجہ کیا ہے کہ ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ کمزور ہے, اور نظام انصاف جہاں کمزور ہوتا ہے وہاں حقائق بھی چھپ جاتے ہیں, دستاویزات بھی جو ہیں وہ مٹا دی جاتی ہیں, شواہد بھی ختم کر دی جاتے ہیں. محترمہ شہید کا معاملہ بھی ابھی تک چل رہا ہے. ہم نے پچھلی پروگرام میں کہا ہے کہ محترمہ کے جو قاتل ہیں ان کا نہیں پتہ چلا, اور بھٹو کے شہادت پہ جو قصوری صاحب کا قتل تھا, کس نے مارا اس کا پتہ نہیں چلا, بھٹو پھانسی چڑھ گیا. لیکن یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں نا, ان کی تاریخ کے اوراق سے یہ تب سرخرو ہوں گے, ہم تاریخ کے اوراق کے سامنے تب سرخرو ہوں گے جب ان سب کے ذمہ داران انصاف کے کٹہرے میں آئیں گے اور کیفر کردار کو پہنچیں گے. کراچی میں دہشت کی علامت سمجھے جانے والا نجیب, آخر اس کے قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.